अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। ईरान जंग जल्द खत्म होने का भी इशारा दे दिया। दुनिया से मौजूदा सूरत हाल दोबारा कभी पैदा न होने का वादा भी कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, चीन बहुत खुश है कि अपना हुर्मुज़ को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ। मैं ये उनके लिए और सारी दुनिया के लिए कर रहा हूँ। चीन ने ईरान को हथियार न भेजने पर इत्तेफाक किया। याद रखें, हमें लड़ाई करना पड़ी तो हम इस काम में भी माहिर हैं। जंग में कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। चंद हफ्तों में जब चीन पहुंचूंगा तो सदर शी जिनपिंग पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। मैं मुदाखलत न करता तो ईरान के पास जौहरी हथियार होते। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान की एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासर होता है। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार है। इससे कबल एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा 2 रोज़ में पाकिस्तान में होने का इशारा दिया। कहा कि हम पाकिस्तान इसलिए जा रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ईरान की पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बुखारी कहते हैं कि अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी पैगामात का तबादला जारी रहेगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंग बंदी, पाबंदियां हटाने और जंग में होने वाले नुकसानात के अजाले पर गुफ्तगू शामिल थी। कभी इम्कान है कि मुज़ाकरात के तसलसल में आज पाकिस्तानी वफ़द तेहरान पहुंचेगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने मज़ीद कहा कि खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान अपना हुर्मुज़ का पासबान और निगरान है। तेहरान चंद दिन में एटम बम बना लेगा, ये कतई तौर पर गलत है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी भी इस बात की तस्दीक कर चुकी है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की कोशिशें तेज। जंग के बादल रफ्ता रफ्ता छटने लगे। अमेरिका और ईरान जंग बंदी में तोसी के लिए तैयार। अमेरिकी खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिका ईरान ने 22 अप्रैल से जंग बंदी में तोसी करने पर असूली रजामंदी जाहिर कर दी। फरीक़ैन सफारतकारी के जरिए मुतनाज़े नुकात को हल करने पर आमादा नजर आ रहे हैं। मुज़ाकरात में 3 अहम नुकात जिन पर तस्फिया होना बाकी है, उनमें ईरान का जौहरी प्रोग्राम, अपना हुर्मुज़ की अमरीका नाकाबंदी और जंगी नुकसानात का मुआवजा शामिल है। उधर सीनियर अमरीकी हुक्काम कहते हैं कि अमरीका ने अभी तक जंग बंदी में तोसी की बाज़ाबिता मंजूरी नहीं दी। ट्रंप इंतजामिया 21 अप्रैल से पहले ही किसी मुआहदे पर पहुंचने के लिए काम कर रही है। ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वफ़द में स्टीव विटकोफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरान भी मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए पाकिस्तान आने को तैयार। मुज़ाकरात का दौर इसी हफ्ते में मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर चले गए। 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताउन, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम, सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म 5वें अंतारिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्किया का दौरा करेंगे। अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन सरेंडर करने पर मजबूर करने की कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। अपने एक बयान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। अमरीकी नायब सदर ने ईरान के साथ जंग बंदी की तस्दीक कर दी। जेडी वेंस ने तेहरान के साथ जारी मुज़ाकरात को भी इत्मीनान बख्श करार दे दिया। कहा, 49 साल में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बात हो रही है। पाकिस्तान की सालसी में बातचीत में काफ़ी पेशरफ्त हुई। जौहरी हथियारों पर डेडलॉक हुआ। अमरीका और ईरान के दरमियान बदएतमादी एक रात में ख़त्म नहीं हो सकती। हमने अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात किए। ईरानी मुज़ाकरातकार भी डील चाहते थे। सदर ट्रंप ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो तमाम मसाइल का अहाता करे। अमरीका ईरान को मुआहिदे के तहत प्रॉक्सीज की माली मुआवनत से रोकना चाहता है। ईरान जौहरी हथियार न रखने का अहद करे तो मुआशी तौर पर तरक्की देंगे। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद अपना हुर्मुज़ से 24 घंटों में 20 से ज़ायद जहाज गुजरे। अमरीकी जरीदे का इंकशाफ। इससे कबल सेंटकॉम ने दावा किया था कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 6 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा गया।
اور ایک بھی ایرانی جہاز ہرمز سے گزر نہیں سکا۔ سینٹکام کے مطابق 10,000 سے زائد بحریہ میرینز اور فضائی اہلکار آپریشن کا حصہ ہیں۔ درجنوں جنگی جہاز اور طیارے بھی مشن پر تعینات ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران کے علاوہ خلیج کی تمام بندرگاہیں بحری جہازوں کے لیے کھلی ہیں۔ دوسری جانب امریکی اخبار کے مطابق یورپی ممالک نے آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے لیے وسیع اتحاد قائم کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ایران کا امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز بلاک کرنے کے جواب میں متبادل بندرگاہیں استعمال کرنے کا اعلان۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی پابندیاں بائی پاس کرنے کے لیے جنوبی ایران میں متبادل بندرگاہیں استعمال کی جائیں گی۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دی ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کے خلاف امریکی ناکہ بندی جاری رہی تو خلیج بحیرہ عمان میں درآمدات اور برآمدات کی اجازت نہیں دیں گے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج بحیرہ احمر میں بھی تجارتی نقل و حرکت کو روک سکتی ہیں۔ امریکی اقدامات جنگ بندی کی خلاف ورزی کی طرف ایک خطرناک قدم ثابت ہو سکتے ہیں اور صورتحال میں مزید کشیدگی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ یورپی ممالک نے امریکی شمولیت کے بغیر آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال رکھنے کا منصوبہ شروع کر دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یورپی ممالک کے منصوبے میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے اور دیگر فوجی بحری جہاز بھیجنا شامل ہے تاکہ اہم سمندری راستے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ دوسری جانب فرانس اور برطانیہ نے آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی سے متعلق جمعے کو ویڈیو کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کر دیا۔ کانفرنس میں آبی گزرگاہ میں دفاعی کثیر الجہتی مشن میں حصہ لینے کے خواہش مند ممالک شریک ہوں گے۔ چین کا کہنا ہے کہ روس چین کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ چین اور روس باہمی احترام اور فائدے کی بنیاد پر توانائی کے شعبے میں عملی تعاون کرتے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ترجیح ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے سے بچا جا سکے اور مشکل سے ہوئی جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے۔ جنگ کی قیمت عالمی برادری کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ IMF رپورٹ نے ثابت کیا ہے کہ جنگ کے سنگین نتائج مرتب ہوئے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ مشرق وسطی جنگ اور اس سے پیدا توانائی بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دنیا کے امن و استحکام میں کردار جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس چین اور مشرق وسطی کے بحران سے متاثرہ دیگر ممالک کو توانائی کی فراہمی کے لیے تیار ہیں۔ یوکرین جنگ پر سرگئی لاروف نے کہا کہ امریکہ روس کو روکنے کے لیے ذمہ دار یورپ پر منتقل کرنا چاہتا ہے تاکہ چین کے محاذ پر ان کے ہاتھ کھلے رہیں۔ اس کے لیے یوکرین کے ساتھ فوجی اتحاد بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکیہ جنگ بندی میں توسیع، کشیدگی میں کمی اور امریکہ ایران مذاکرات کے تسلسل کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی سے پیدا ہونے والے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدر اردوان نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے حوالے سے کہا کہ لبنان پر جاری اسرائیلی حملے علاقائی امن کی امیدوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ رواں ہفتے ترکیہ میں ملاقات کریں گے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ملاقات میں ایران کے سامنے پیش کی گئی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ وزرائے خارجہ کا یہ اجلاس انطالیہ میں ہوگا جس کا مقصد آبنائے ہرمز کی بندش ختم کرانے اور امریکہ کے ساتھ مستقل جنگ بندی کے لیے پیش رفت کرنا ہے۔ امریکی اخبار نے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ملاقات امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات کم کرنے اور خلیج میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے کسی معاہدے کے بغیر ختم ہونے کے بعد خطے کے ممالک امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے تیزی سے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایران جنگ کے اثرات، ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ پاور ڈویژن کے اعلان کے برعکس شہروں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ پاور ڈویژن کے اعلامیے میں شام 5 بجے سے رات 1 بجے تک روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ لاہور میں رات بھر ہر گھنٹے کے بعد بجلی کی بندش ہوتی رہی۔ لیسکو کو 1000 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ فیصل آباد میں بجلی کی بندش کے باعث صنعتیں متاثر ہونے لگی ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں شہری علاقوں میں 8، دیہی علاقوں میں 16 گھنٹوں تک بجلی بند رہے گی۔
سعودی عرب نے پاکستان کے لیے مزید $3 ارب کے ڈپازٹس کی منظوری دے دی، جن کی ادائیگی آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے مالی معاونت پاکستان کی بیرونی فائنانسنگ ضروریات کے لیے نہایت اہم وقت پر فراہم کی گئی ہے، جس سے زر مبادلہ ذخائر کو مضبوط بنانے اور بیرونی کھاتوں کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ حکومت IMF پروگرام کے تحت ذخائر کو $18 ارب تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے گزشتہ ہفتے $1.4 ارب کا یورو بانڈ کامیابی سے واپس کیا۔ تمام بیرونی ادائیگیوں اور واجبات بر وقت پورے کریں گے۔ دوسری جانب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی IMF کے فرسٹ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات، IMF پروگرام کے تسلسل اور بیرونی جھٹکوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ وزیر خزانہ کی امریکی وزیر تجارت ہاورڈ ٹنسک سے بھی ملاقات، کانکنی، توانائی اور IT شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ جنوبی کوریا کا ایران کو $5 لاکھ امداد فراہم کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 14 روزہ جنگ بندی کے باوجود کشیدگی برقرار رہنے کی وجہ سے جنوبی کوریا نے ایران کو انسانی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ حالیہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں امید ہے یہ امداد متاثرہ علاقوں میں صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد دے گی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان واشنگٹن میں مذاکرات کا پہلا دور۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میزبانی میں لبنانی اور اسرائیلی حکام میں جنگ بندی پر بات چیت۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق شرکاء نے براہ راست مذاکرات کے آغاز کے لیے اقدامات پر تعمیری گفتگو کی۔ امریکہ کی تاریخی پیش رفت پر دونوں ممالک کو مبارکباد۔ مارکو روبیو نے کہا کہ یہ مذاکرات جنگ بندی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق لبنانی حکومت نے مکمل بالادستی اور ایران کے اثر و رسوخ کے خاتمے پر اتفاق کیا۔ دوسری جانب جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فضائی حملے جاری، متعدد شہری شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل کے علاقے گلیلی پر 20 راکٹس فائر کیے گئے، جن میں سے کچھ کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مثالی گاؤں کے دوسرے فیز کی اصولی منظوری دے دی۔ ہر گاؤں میں واٹر سپلائی، سولر سسٹم، ٹیوب ویل، گندے پانی کے تالابوں کی صفائی اور ڈرین کو کور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ گاؤں میں بسنے والے بھی اسی معیار زندگی کے حقدار ہیں جو شہروں میں میسر ہے۔ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی بحالی اور مرمت میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں میں کمی کا فیصلہ اسمبلی کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ موٹر سائیکل کا چالان 2000 سے کم کر کے 1000 کیا جائے گا۔ موٹر سائیکل، رکشے اور کار میں اوور سپیڈنگ کے جرمانوں کو برقرار رکھا جائے گا۔ گاڑی اور جیپ کا چالان 5000 سے کم کر کے 3000 کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی سے اسمبلی کی منظوری کے بعد کم جرمانوں پر اطلاق شروع ہو جائے گا۔ پاکستان میں کرپٹو اور ڈیجیٹل کرنسی کی جانب بڑی پیش رفت۔ اسٹیٹ بینک نے ورچوئل کرنسی اور ٹوکن کی ڈیلنگ پر پابندی کا سابقہ سرکولر منسوخ کر دیا۔ اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت بینک اور مالیاتی ادارے ورچوئل ایسٹ سروسز پرووائڈرز کے اکاؤنٹس کھول سکیں گے۔ اقدام سے ڈیجیٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری اور اعتماد بڑھنے کا امکان ہے۔ ایران نے چینی جاسوس سیٹلائٹ کی مدد سے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ فائنانشل ٹائمز کو موصول ہونے والی خفیہ دستاویزات میں انکشاف۔ 2024 میں سپاہ پاسداران انقلاب نے چینی سیٹلائٹ کی خدمات حاصل کی۔ ایران کے فوجی کمانڈر نے 13، 14 اور 15 مارچ کو سعودی عرب میں امریکی بیس کی تصاویر لیں۔ اسی سیٹلائٹ کی مدد سے اردن کے ایئر بیس اور بحرین میں امریکی فلیٹ کی نگرانی کی گئی۔ کویت اور عراق میں بھی امریکی اڈوں کی تنصیبات حاصل کی گئیں۔ سیٹلائٹ کی ہائی ریزولوشن کے ذریعے ایران کو اہداف کو درست نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی اور صلاحیت میں مدد ملی۔ دوسری جانب چین نے فائنانشل ٹائمز میں شائع ہونے والے دستاویزات کو مسترد کر دیا ہے۔ چین کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ امن کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چین ایران کو ہتھیار فراہم کرنے کی امریکی انٹیلیجنس رپورٹس کو بھی مسترد کر چکا ہے۔ طالبان رجیم کی لاپرواہی سے خطے میں موذی وبا کے پھیلنے کا خدشہ۔ یونیسیف نے افغانستان میں پولیو پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انسداد پولیو مہم تیز کرنے پر زور دے دیا۔
افغان میڈیا خامہ پریس کے مطابق افغانستان میں 5 سال سے کم عمر کے ہر بچے کے لیے پولیو ویکسینیشن انتہائی ضروری ہے۔ افغانستان میں صحت کے اداروں کو بدامنی، سیکیورٹی مسائل اور دور دراز علاقوں تک رسائی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ طالبان کی سخت گیر پالیسیوں کی وجہ سے انسداد پولیو مہم ناکام اور صحت عامہ کے مسائل دن بدن سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ مودی کی ناقص معاشی پالیسیوں کے خلاف ہزاروں مزدور سراپا احتجاج۔ بھارتی جریدے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بھارتی شہر نوئیڈا میں تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے پر فیکٹری مزدوروں کا احتجاج پر تشدد شکل اختیار کر گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی عوام کا بدترین معاشی اور سماجی احتساب کر رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے مزدوروں کے پرتشدد احتجاج کا ذمہ دار بی جے پی سرکار کی ناقص پالیسیوں کو قرار دیا ہے۔